बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बलूचिस्तान एक बार फिर जल उठा है और बलोच क़यादत जो कि सियासी अमल के ऊपर यकीन रखती है, वो बार बार एक ही बात कह रही है कि इमरान खान को लाया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान के साथ बैठ कर तमाम तर मसाइल का मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकाला जाए। पहले ज़राए के हवाले से ख़बर आई, अब से थोड़ी देर पहले DGISPR साहब की जानिब से भी हंगामी तस्दीक कर दी गई। नोशकी में FC काफ़िले पर हमला हुआ और ये हमला भी BLA कलदम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से किया गया। 4 दहशतगर्द इस हमले में हलाक कर दिए गए। 3 FC एहलकार और 3 ही शहरी इनके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि ये शहीद हुए हैं। 5 या 6 शहदा की हवाले से जो है वो इत्तलात हैं। कुछ जगह पर जो है वो 3 जवान और 2 शहरी, और बाज़ जगह पर 3 जवान और 3 शहरियों के हवाले से बताया जा रहा है। और बलूचिस्तान में दोबारा से एक बार फिर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई और नोशकी की RCD शाहराह पर यह वाक़या हुआ। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। जय वकुआ पर पहुंच की सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके को घेरे में लिया, उसके बाद फिर उनके साथ मुकाबला हुआ, दहशतगर्दों को पसपा कर दिया और क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त शुरू कर दिया गया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इलाके में हर किस्म की आमदोरफ्त भी मुअत्तल कर दी गई है और एक दूसरा धमाका भी हुआ। और तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक दोनों धमाकों के हवाले से तहकीकात जारी हैं। मज़ीद तफसीलात भी इस हवाले से सामने लाई जाएंगी। ये लेटेस्ट अपडेट है और अब से थोड़ी देर पहले ISPR की जानिब से भी इसकी तस्दीक जो है वो कर दी गई है और कि ये नोशकी में कलदम BLA के दहशतगर्दों का खुदकुश हमला था। इस वक्त TV चैनल्स भी ये ख़बर जो है वो चलवा रहे हैं। इसकी तस्दीक हुई, उसके बाद ही मैं आपके सामने हाज़िर हुआ और ISPR के मुताबिक 3 सिक्योरिटी एहलकार समेत 5 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये तो जनाब हो गई इस वाक़े की, अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात। अब दोस्तों, मामला ये है, दिल जिस बात के ऊपर खून के आंसू होता है, वो मामला ये है कि अगर आपके घर के अंदर आग लगी हो, घर के बाहर से कुछ लोग आकर आपके घर के अंदर बार बार आग लगाते हों, तो एक जो एवरेज जहानत रखने वाला भी शख्स है, डेफिनेटली वो सबसे पहले ये बात करता है कि अपने घर के मामलात को बेहतर बनाए। घर के जितने भी अफराद हैं, जितने भी अरकान हैं, उनको एक पेज के ऊपर इकट्ठा करे कि अब बाहर से अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हमारा जो है वो मौक़िफ़ एक होना चाहिए, हमें एक होना चाहिए, आपस में हमें इत्तेहाद जो है वो कायम रखना चाहिए। और फिर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि बल्कि अहम तरीन बात यह है कि वो तमाम के तमाम लोग जो कि बाहर से हमला कर रहे हैं रियासत पाकिस्तान पर, उन्हीं से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्हीं के इलाके के रहने, मतलब ताल्लुक़ तो नहीं कहा जा सकता, उन्हीं के इलाके के रहने वाले जो लोग हैं, जो सियासी अमल पर, ये जो हमले कर रहे हैं ये सियासी अमल पर यकीन नहीं रखते, लेकिन जो सियासी अमल पर यकीन रखते हैं उसी इलाके के रहने वाले लोग, उसी सूबे के रहने वाले लोग, वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब आप इमरान खान को रहा करें, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं, हम इमरान खान साहब के ऊपर यकीन रखते हैं, वही हैं जो सूरत हाल के अंदर मुकाबला कर सकते हैं, आप बैठें और तमाम तर जो मसाइल हैं उनका हल निकालें। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा चुनतखब हुकूमत है वो कर के रही है, बोर नहीं होना, मैं एक एक करके तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, तमाम तर पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जल रहा है, आग लगी हुई है और इस वक्त जो नून लीग की सियासी क़यादत है उनकी जानिब से किस किस्म के बयानात आ रहे हैं। मौसूफ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब बोले, फरमाने लगे कि 2021 के अंदर इमरान खान की हुकूमत में एक ऐसा फ़ैसला हुआ जिसके बाद दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है। ये जो बलूचिस्तान के अंदर हालिया दहशतगर्दी है, एक तो ये बात समझ लें कि इसका ताल्लुक़ किसी सूरत भी उन तमाम तर मामलात के साथ नहीं है जो KPK और तालिबान के हवाले से रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, इमरान खान की नहीं, रियासत पाकिस्तान की। ये एक बिल्कुल अलहदा मामला है और यहाँ पर बलोच कौम परस्त हैं, दूसरी जानिब जनाब जिन्हें कहा जाता है वो हैं जनाब जो हैं वो तालिबान अस्करियत पसंद है। अब किस नहज के ऊपर इनके मफादात इकट्ठे होते हैं या एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये देखना है रियासत पाकिस्तान ने। लेकिन जब सरदार अयाज सादिक साहिबान जैसे लोगों की जानिब से इस किस्म के बयानात सामने आते हैं कि जनाब इमरान खान ने एक फ़ैसला कर लिया नवंबर 2021 में और जनाब उसकी वजह से ये सारे मामलात हो गए, तो ये सरीहन और सफ़ेद झूठ है। बल्कि इस झूठ का नुकसान भी
اٹھانا پڑتا ہے پاکستانی قوم کو، کیونکہ اس اہم ترین معاملے کے اوپر پاکستانی قوم جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہو پاتی۔ اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کار یہ جو موجودہ چنتخب حکومت ہے، یہ جو ان کے ہینڈلرز ہیں، کس جگہ پر جا کر انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ اس موقع کے اوپر آپ نے ڈفرنس کریٹ نہیں کرنا، اس موقع کے اوپر آپ نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور خاص طور پر ایک ایسا شخص، ایک ایسی سیاسی جماعت جو کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ مقبول ہے، جس کو پاکستانی عوام نے سب سے زیادہ کروڑوں کی تعداد میں ووٹ دیا ہے۔ آپ تمام کی تمام چیزیں چھوڑ کر، بجائے یہ کہ آپ اپنی ناکامیاں تسلیم کریں، اپنی ریاست کی جو پالیسیاں ہیں گزشتہ 70-75 برسوں کے اندر، وہ آپ تسلیم کریں، ان غلطیوں کو تسلیم کریں کہ پاکستان کو 4 مارشل لا کس نہج پر لے گئے۔ ایوب خان صاحب نے کیا کیا، یحییٰ خان نے کیا کیا، ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا، جنرل ضیاء الحق نے کیا کیا، جنرل مشرف نے کیا کیا، نواز شریف نے کیا کیا، اور تمام تر کی جو افراد کی، ان لوگوں کی جو غلطیاں ہیں، سویلین ہوں یا جمہوری حکومتیں نام نہاد، ان تمام کی تمام آپ جناب پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں، عمران خان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ تو پاکستانی عوام اتنے بیوقوف نہیں ہے، نہ ہی دنیا اتنی بیوقوف ہے، وہ تمام تر چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ آگے بڑھیں تو موصوف احسن اقبال صاحب، اب ان کی بھی ایک پوری تاریخ ہے۔ 80 کی دہائی کے اندر ضیاء الحق صاحب کے قریب ہوئی ان کی والدہ محترمہ آپا نثار فاطمہ، سیاسی سپیس انہوں نے حاصل کیا، فوائد اٹھائے، اپنے بیٹے احسن اقبال کو یہاں تک پہنچایا۔ اور کون تھے جنرل ضیاء الحق؟ پاکستان کے اندر جو بھی دہشت گردی کے پی والی سائڈ کے اوپر ہے، اس کو یہاں تک پہنچانے میں تمام کا تمام ان کا کردار ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب پی ٹی آئی حکومت کی نرمی نے دہشت گردی کو دوبارہ پنپنے کا موقع دیا۔ اب موصوف دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں، وہیں سے جہاں پر احسن اقبال صاحب نے چھوڑا، جہاں رانا ثناءاللہ صاحب نے چھوڑا، وہاں جناب انہوں نے احسن اقبال صاحب نے اس بات کو پکڑ لیا۔ یہ ایک باقاعدہ طور پر پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستانی عوام کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جائے، اصل جو مسئلے کی جڑ ہے اس جڑ کو پکڑنے کی بجائے تمام تر الزامات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ دھر دیے جائیں۔ پاکستانی عوام اس بات کو قطعاً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور فیڈ بیک کے اندر کمنٹ باکس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ہر صورت کرنا ہے تاکہ ان کو جواب دیا جائے، ان تک یہ جواب پہنچے کہ نہیں جناب آپ سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ مزید آگے بڑھیں تو پوری کی پوری جو قیادت ہے، اب رانا ثناءاللہ صاحب جہاں راہ کی بات کر رہے ہیں کہ دہشت گردی میں راہ ملوث ہے، وہیں جا کر آگے چل کر وہ بات کرتے ہیں جناب کہ جناب اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت ہے، وہ بھی یہی کام کر رہی ہے، بیرونی عناصر تو چاہتے ہیں، کچھ اندرونی عناصر بھی ہیں، اور جناب یہ جو بھارت جو پروپیگنڈا کر رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت بھی کر رہی ہے۔ یعنی ایک ہی زبان خواجہ آصف ہوں، رانا ثناءاللہ ہوں، سردار ایاز صادق ہوں، احسن اقبال ہوں، ان کی جانب سے بار بار بولی جا رہی ہے، اور مقصد ان چیزوں کا کیا ہے کہ پاکستانی عوام کو کنفیوز کیا جائے، پاکستانی عوام کو اس معاملے کے اوپر اکٹھا نہ ہونے دیا جائے، اور اصل جو مسئلے کی جڑ ہے اس تک نہ پہنچا جائے، اور اس کی آڑ میں اپنی سیاسی دکانیں چمکائی جائیں۔ اب یہ سب کچھ کیا کیوں جا رہا ہے؟ سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت عمران خان کو مزید غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جیل میں رکھنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ تمام کے تمام کیسز کے فیصلے ہو چکے ہیں، تمام کے تمام کیسز کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی باعزت بری ہو چکے ہیں، تمام کے تمام کیسز کے اندر سے کچھ نہیں نکلا۔ عدالتوں کے اندر اپنے بندے بٹھانے کے باوجود، اپنی مرضی کی سماعتیں کروانے کے باوجود، معاملات کو لٹکانے کے باوجود، لاہور ہائی کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک ایک جگہ پر اپنی مرضی کے بندے لگانے کے باوجود، اس چنتخب حکومت کو، ان کے ہینڈلرز کو اور جو ان کے سہولتکار ہیں ان کو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کسی بھی قسم کا جو بیانیہ ہے وہ جناب بنانے میں مکمل طور پر ناکامی ہوئی ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی نیریٹو یہ نہیں بنا پائے، کیونکہ ہے جو سفید جھوٹ۔ دوسری جانب عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہ سر چڑھ کر نہ صرف پاکستان کے اندر بول رہا ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی بول رہا ہے۔ تمام تر انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ سے یہ بات بتا رہی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں پاکستان کے اندر اس دہشت گردی کی، اور لوگ اس کی جڑیں جو ہے وہ 50 60 70 پہلے کے عرصے کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، 70 کی دہائی کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، جو کہ بالکل ایک کھرا سچ ہے۔ ہم نے بھی تاریخی حقائق کتابوں کے ذریعے بھی اخبارات کے ذریعے بھی، ماضی کے اندر جو پالیسیاں رہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، جنرل ضیاء الحق کی، ان تمام لوگوں کی، وہ تمام کی تمام ہم نے آپ کے سامنے رکھیں۔
اب ہونا کیا ہے، جب اس کا بین الاقوامی دنیا کو بھی پتہ ہے، جب اس بات کا پاکستانی عوام کو بھی پتہ ہے، جب یہ زیادہ لمبے عرصے تک عمران خان کو اب جیل کے اندر بھی نہیں رکھ سکتے، رکھنا مشکل ہے، تو ڈیفینیٹلی انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جناب ہماری جو سیاسی دکان ہے وہ عمران خان کے باہر آنے کی صورت بند ہو جائے گی۔ اور دوسرا معاملہ کیا ہے، جب یہ جو پے در پہ واقعات جب ان کے اندر اضافہ ہوا تو بلوچ قیادت جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ایک ہو گئی۔ بلوچ قیادت چاہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہو، سیاسی عمل پر یقین رکھتی ہو، یا باہر بیٹھی ہو، خود ساختہ جلا وطنی انہوں نے اختیار کی ہے، ان کی جانب سے میں ویڈیو ثبوت آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، میں ان کی آڈیوز آپ کو سنا چکا ہوں کہ کس طرح سے وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر منتخب حکومت ہے، اس وقت پاکستان کے اندر فارم 47 کی حکومت ہے، اس وقت پاکستان کے اندر جو حکومت ہے اس کی گراؤنڈ کے اوپر کسی قسم کی کوئی فوٹنگ نہیں، اس وقت جو پاکستان کے اندر حکومت ہے یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی دھاندلی کے ذریعے لائی گئی حکومت ہے۔ عمران خان الیکشن جیتے تھے، قیدی نمبر 804 الیکشن جیتے تھے، اور عمران خان کے علاوہ اس ملک کے مسائل کو اس وقت کوئی حل نہیں کر سکتا، کیونکہ پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، اور سندھ ہو، اسلام آباد ہو، کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، پاکستان کی 7 اکائیوں کے اندر بعض لوگ ایک بات کرتے ہیں بار بار، وہ کہتے ہیں جناب عمران خان کے متعلق یا کوئی بھی آپ بات راجہ صاحب آپ رپیٹ کرتے ہیں، یہ ریپیٹیشن ہے۔ دیکھیے یہ ریپیٹیشن نہیں، یہ حقیقت ہے، حقائق بار بار بیان کرنے چاہیے۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ عمران خان اپنی تقریر رپیٹ کرتے ہیں، لیکن جناب سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی ریچ تک یہ معاملہ جا رہا ہے، رکاوٹیں بھی ہیں جگہ جگہ راستے میں، فائر وال اور دیگر تمام چیزیں۔ ہم یہ بات رپیٹ اس لیے بھی کرتے ہیں جہاں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جہاں تازہ ترین تجزیہ دیتے ہیں، وہاں یہ آپ کے سامنے اس لیے بھی یہ چیزیں رپیٹ کرتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی ریچ کیا ہے، کہاں تک یہ پہنچ رہا ہے، اور ایک بھی اگر کوئی نیا شخص اس کو سننے والا ہو اور ہماری اس ویڈیو کے ذریعے جہاں ہم رپیٹ بھی کرنے اگر کوئی بات کسی ایک شخص کو بھی یہ معلومات اس کے لیے نہیں ہو تو گویا کہ ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے، ہم اپنا حق ادا کر دیتے ہیں، اور وہ معاملہ اور وہ معاملات اور وہ تمام تر چیزیں جو بھی حقائق ہیں وہ اس شخص تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو مقصد ہمارا صرف اور صرف یہ ہوتا ہے۔ تو جناب اس وقت ایک بھرمار ہے جعلی سرویز کروانے کی۔ کل بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی مقبولیت کے حوالے سے ایک سروے جو ہے وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ آج بھی جناب ان کا عثمان بزدار کے ساتھ کمپیریٹیو انالیسس کر کے سرویز شیئر کیے جا رہے ہیں، دیگر صوبوں کے حوالے سے بھی۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ روم جل رہا ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے، پاکستان کے اندر بالکل اسی قسم کی سچویشن ہے کہ مسئلہ کیا ہے اس وقت آپ کے سامنے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 2 صوبے اس وقت آگ میں جل رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی کاروائیاں ہوئیں، وہاں پر بھی پولیس نے جو ہے وہ مقابلہ کیا۔ علی امین گنڈا پور صاحب آیا، وہاں انہوں نے سیکورٹی فورسز کی بھی تعریف کی، پولیس کی بھی تعریف کی۔ بلوچستان کی بات کریں، خیبر پختونخوا کی بات کریں، دونوں جگہ پر اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں۔ بار بار یہ بات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ معاملات ہیں خیبر پختونخوا کے اندر جن کا براہ راست تعلق کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ ہے، دوسری طرف معاملات بلوچستان کا کالعدم BLA کے ساتھ ہے۔ اب کیونکہ انہوں نے تمام تر چیزوں کو جانتے بوجھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنا ہے، تو کوئی بھی معاملہ ہو ایک ریپٹیشن پہ وہی بات ہے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ بات کرتے تھے تو شاید آپ اپنے ووٹر کو سیٹسفائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہوں، نون لیگ والے، کہ جناب اچھا یہ عمران خان نے کیا یا جنرل فیض نے کیا یا جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا یا کیا پالیسی تھی۔ تو یہاں بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ BLA کے جو ہے وہ جو کالعدم تنظیم ہے وہ کر رہی ہے، کیا اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ تاریخی حقائق ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور آپ ان معاملات کو لنک کر کے کیا کوشش کرتے ہیں؟ بھارت ہے پیچھے جی، راہ ہے، افغانستان ہے، ٹھیک ہے مان لیے، اور ساتھ ہی اگلی بات کیا کرتے ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف ایک مخصوص سیاسی جماعت ہے جی، وہ ان تمام تر چیزوں کے پیچھے ہے، وہ یہ پروپیگنڈا کر۔ عمران خان کہہ کیا رہے ہیں؟ عمران خان صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے تمام تر مسائل کا پوری دنیا کے اندر حل ڈھونڈا جاتا ہے، اور اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کی مذمت نہیں کر رہے یا آپ خدا نخواستہ دہشت گردی کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں یا اس کا تمام حجت دے رہے ہیں۔ کب انہوں نے کہا کہ جناب آپ ان کے خلاف آپریشن نہ کریں؟ کب کہا کہ جناب ان کے خلاف آپ کارروائیاں نہ کریں؟ وہ تو بار بار صرف اور صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ پوری قوم کو اعتماد میں لیں، مذاکرات کی میز پر بلائیں، مذاکرات کے ذریعے سیاسی مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، نہیں اگر مانتے تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد آپریشن ہونا چاہیے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب آج فرماتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کسی گرینڈ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر یہ بات اگر رانا ثناء اللہ کی بجائے پاکستان تحریک انصاف
انصاف کی جانب سے کی جاتی تو پتہ نہیں کس طرح سے جو ہے وہ اس کا رائی کا پہاڑ بنا لیا جاتا، اور پتہ نہیں کس طرح سے اس معاملے کو لیا جاتا۔ جب خیبر پختونخوا کے اندر آپ نے بات کی، وہاں پر جب خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا کہ نہیں جناب پہلے بھی آپریشن ہو چکے ہیں، معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں، تو آپ نے انہیں دہشت گردوں کا ساتھی قرار دے دیا۔ پوری دنیا، امریکہ نے بالآخر طالبان کے ساتھ افغانستان کے اندر مذاکرات کیے۔ کون کہتا ہے کہ مذاکرات کا مقصد یا مطلب کسی سے ہار ماننا ہے یا کارروائیاں روک دینا ہے؟ بھائی آپ نے سیاسی عمل پہ یقین رکھنے والے جو لوگ ہیں انہیں تو کم از کم آپ نے انگیج کرنا ہے نا، یا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جنہوں نے مینڈیٹ لیا ہے، چلیں باقی ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں نا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک سیاسی جماعت ہے، مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت ہے، انہوں نے مینڈیٹ لیا، پاکستانی عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا، آپ نے وہ سارے کا سارا مینڈیٹ چوری کر لیا۔ نوجوان، خواتین، بچے، بوڑھے، بزرگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے، کل سے کیا ہو رہا ہے ایون اسلام آباد کے اندر بھی، باقی دیگر جگہوں پر بھی، مطلب جس طرح سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ تمام تر چیزیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟ مملکت خداداد پاکستان کو خدا کا واسطہ ہے، جو پاکستان سے محبت رکھنے والے ارباب اختیار ہیں، بیٹھیں، سوچیں، اور ان تمام تر مسائل کا جو حل ہے وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر نکالنے کی کوشش کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔